नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल हमने सूरत तहर की 13 आयत पढ़ी थीं। आज हम 14 से 31 तक पढ़ेंगे। कल की आयत में हमने पढ़ा कि वो लोग जिन्होंने सब्र किया, जो अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ ही गुजारी, तो अल्लाह ताला उनको क्या देगा बदले में? उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा, और वहाँ वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। तो जन्नत की ये जो मंजर कशी की गई है वो चल रही है। अगली आयत में हम देखते हैं कि जन्नत में और क्या क्या नज़ारे होंगे उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा। दानिया करीब की चीज़ को, दुनिया करीब की चीज़ को कहते हैं। दना का मतलब होता है करीब की चीज़। तो करीब होंगे, झुके हुए होंगे, अलैहिम उन पर, ज़िलालुहा उसके साए, यानी जन्नत में दरख्तों के साए, जन्नत की छाँव उन पर झुकी हुई साया कर रही होगी, उन्हें धूप नहीं सताएगी। वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और करीब किए जाएंगे उसके फल। हा की ज़मीर किसके लिए है? जन्नत के लिए। उसके फल खूब करीब करना, यानी उनके बहुत करीब होंगे, ऐसे कि उनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहें उन्हें तोड़ लें। यहाँ तो होता है ना कि अगर इंसान किसी बाग में भी चला जाए तो फल इतने ऊंचे लगे हुए होते हैं कि उनके बस में नहीं होता कि उनको अपने हाथ से तोड़ लें। वो जन्नत के फल हर वक्त उनके बस में होंगे, उनके इख्तियार में होंगे, जब चाहें हाथ बढ़ा के उनको वो तोड़ सकते हैं। व युताफु अलैहिम बि आनियतिन मिन फिज़्ज़तिन व अकवाबिन कानत कवारीरा। व युताफु, ताफा युताफु, युतूफु क्या होता है? जैसे हम तवाफ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो फिराया जाएगा। युताफु मजहूल है, फिराया जाएगा, गर्दिश कराया जाएगा। अलैहिम उन पर, भी आनियतिम मिन फिज़्ज़तिन किसको? चांदी के बर्तनों को, चांदी के बर्तन गर्दिश करेंगे। व अकवाबिन, कौब की जमा अकवाब, प्याले, आबखोरे, कानत कवारीरा जो होंगे शीशे के बने हुए। जन्नत के मनाजिर में एक मंजिर ज़रा आप विजुलाइज करके देखें कि उनके पास शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे। दुनिया में तो ऐसी किस्म चांदी की नहीं पाई जाती जो शीशा जिससे बन जाए। इतनी वो चांदी शफाफ होगी, इतनी वो क्रिस्टल क्लियर होगी, ये जन्नत ही में हो सकती है ऐसी चांदी। वहां शीशे जैसी शफाफ चांदी के बर्तन अहले जन्नत पर के सामने लाए जाएंगे। अच्छा, या इससे मुराद ये भी हो सकता है कि खुदा में जन्नत जो हैं, जन्नत के जो विल्दान जिनका जिक्र आगे आएगा, वो लड़के, वो ये बर्तन लेके उनके सामने फिर रहे हों वहां पे। लेकिन ये भी मुमकिन है, अब तो ये भी पॉसिबल हो गया है कि वो बर्तन ही घूम रहे हों, वो बर्तन ही गर्दिश कर रहे हों। उस वक्त जब कुरान उतर रहा था तब तो इसका यही मतलब समझा गया होगा, सिर्फ इसी हद तक कि खुदा में जन्नत वो बर्तन लेकर और उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के मशरूब उनको पेश कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे जिक्र है, युताफु अलैहिम बियानियतिन मिन फिज़्ज़तिन व अकवाबिन कानत कवारीरा, और उन पर गर्दिश कर रहे होंगे चांदी के बर्तन और आबखोरे जो शीशे के होंगे। तो आजकल हम देखें कि ये सब पॉसिबल हो गया है कि कोई इंसान ना हो, सिर्फ आपके पास आपका जो ऑर्डर है। बड़े बड़े जो होटल हैं आजकल, उनमें दुनिया में ऐसे भी हैं कि आप जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो कोई खुद ब खुद ही उनके टेबल पे आ जाता है ड्रोन के ज़रिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अब तो आप अक्सर शादियों पे जाते हैं, अक्सर अगर आप तस्वीरों से बच रहे हों, मूवी कैमरों से बच रहे हों, तो अचानक आप देखते हैं आपके सर के ऊपर उड़ता हुआ
وہ ڈرون کیمرہ آپ کے سر پہ آ کے بن بناہٹ اس کی آپ کو سنائی دیتی ہے. تو یہ اب یہ بھی ممکن ہے کہ برتن ہی پھرائے جا رہے ہوں اور شیشے کے جو چاندی کا بنا ہوا شیشہ ہوگا ایسے برتن ہوں گے. قواریر من فضۃ، شیشے بھی چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. یہاں ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی ایسا شیشہ نہیں ملے گا جو چاندی سے بنا ہوا ہو. قدروہا، انہوں نے اندازہ کیا ہوگا اس کا، تقدیرہ خوب اندازہ کرنا. یعنی ان کو وہ جو برتن ہوں گے، وہ جو جام ہوں گے، وہ جو ساغر بھر بھر کے ان کو دیے جائیں گے، وہ ہر شخص کی خواہش کے مطابق ٹھیک اندازے کے مطابق ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص کی پیاس زیادہ ہو اور اس کو اس کے برتن میں وہ کم مشروب ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کی پیاس کم ہو اور اس کو زیادہ بھرا ہوا دے دیا جائے. وہ جو خدام جنت ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ اس بندے کی طلب کتنی ہے. وہ اتنے ایسے وہ خدام ہوں گے کہ جو وہ شراب کے جام بھر کے پیش کریں گے، ان کے متعلق ان کو پورا ہر شخص کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. وَيُسْقَوْنَ، اور وہ پلائے جائیں گے، فِيهَا، اس میں، کاسن، کاسا پیالے کو کہتے ہیں، ایسے جام ایسے پیالے، کانا مزاجہا، کہ ہوگی اس کی آمیزش، زنجبیلا، زنجبیل کی، سونٹ کی. عربوں کے ہاں چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے، پانی کی آمیزش کو پسند کیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے وہ جو ابتدائی اس کے مخاطب تھے قرآن کے، ان کی متعلق ہی، جیسے ہمیں کھجور کا بہت ذکر ملتا ہے، جو عربوں میں جو پھل پائے جاتے تھے انہی کا ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن میں. کہیں آپ کو آج کل جو ہمارے ہاں ہیں ان کا اتنی کثرت سے ہمیں ذکر نہیں ملتا. تو اسی طرح جو ان کو پسند تھی جیسی شراب، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہوگی کہ پانی کے اندر سونٹ ملا کر مکس کی گئی ہوگی، بلکہ یہ قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی کڑواہٹ نہیں ہوگی. اس کا نام سلسبیل ہوگا. تو سما سلسبیلا، اینن، وہ ایک چشمہ ہے، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر جنت کے لیے، اس جنت میں ایک چشمہ ہے. تو سما اسم سے ہے، یہ اس کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیلا، سلسبیل. سلسبیل اس چشمے کا نام ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اور گھوم رہے ہوں گے ان پر، ولدان، لڑکے، ایسے لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 1-2 سالوں کے بعد وہ جوان ہو جائیں گے، جیسے یہاں پہ اگر کسی کو نوعمر لڑکے کو بعض لوگ گھروں کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں اور بعد میں 2-3 سال کے بعد وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو گھروں کے اندر نہیں رکھ سکتے. لیکن وہ ایسے ہوں گے مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ ویسے ہی نوعمر لڑکے ہی رہیں گے. اذا رأیتہم، جب تم دیکھو گے انہیں، حسبتہم، تم خیال کرو گے انہیں، لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی. اتنے خوبصورت ہوں گے وہ، اتنے بھلے محسوس ہو رہے ہوں گے، اتنے اچھے لگ رہے ہوں گے، ایسے دوڑتے پھر رہے ہوں گے اہل جنت کی خدمت کے لیے کہ تم دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے. یعنی دنیا میں آپ تصور ایسا کر نہیں سکتے کہ ایسے خوبصورت لڑکے ہوں، ایک ہی جیسے ہوں، اور جنت میں ایسے بھاگے پھر رہے ہوں اور یوں لگے کہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثم، وہاں، اس جگہ، یہ سما نہیں ہے، سما ہوتا ہے پھر، ثم ہوتا ہے اس جگہ، وہاں جب تم دیکھو گے، رأیت نعیما و ملکن کبیرا، تو تم دیکھو گے نعمت ہی نعمت اور عظیم الشان سلطنت، ملکن کبیرا، بڑی سلطنت، بڑی حکومت، اور نعمتیں ہی نعمتیں جنت کی. یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ ایسے اس شان سے آئے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ ہو. اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں اسے اتنی نعمتیں ملیں گی، اتنی اس کو شان و شوکت عطا کی جائے گی. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ. عالیہم، ان کے اوپر،
सियाब सुंदुसिन, बारीक रेशम के कपड़े होंगे, खुजरुन, सब्ज रंग के। उन्होंने सब्ज रंग के बारीक रेशम के लिबास पहने हुए होंगे, और इस्तबरक, मोटा रेशम, अतलस व दीवा कहा जाता है उसे, उसके कपड़े पहने हुए होंगे उन्होंने। सूरह कहफ में भी ये ऐसे ही कुछ आयात गुजर चुकी हैं। वयल्बसून सियाबन खुजरम मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, इस्तबरक मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, यानी वो अहले जन्नत जो हैं वो बारीक रेशम और मोटे रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे, ऊंची मसनदों पर तकिया लगाकर बैठेंगे। और इसी तरह जेवरात की बात है कि कपड़े तो बारीक रेशम के पहनेंगे। देखिए दुनिया में मर्दों के लिए रेशम मना है, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए रेशम ही की बात की है। इसी तरह दुनिया में मर्दों के लिए सोने के जेवरात मना है। यहाँ तो खैर चांदी के जेवरात का जिक्र है। वह हुल्लू, और वो पहनाए जाएंगे, असाविरा, कंगन, मिन फिज़्ज़तिन, चांदी के, वसक़ाहुम, और वो पिलाएगा उन्हें, रब्बुहुम, उनका रब, शराबन तहूरा, पाक शराब, पाकीज़ा शराब। अच्छा, यहाँ पे चांदी के जेवरात का जिक्र है, सूरह कहफ में सोने के जेवरात का जिक्र है। युहल्लूना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन, वो वहाँ सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे। तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे सारी वो चीज़ें जिनसे दुनिया में मना किया जाता है, वहाँ अल्लाह ताला प्रोवाइड कर देगा। मर्दों को सोना पहनना मना है, तो वहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अब आप कहेंगे मर्दों में को क्या चाम होगा सोना और जेवरात पहनने में? मर्दों में भी अगर हम देखें तो बादशाहों में, बड़े बड़े रईसों में ये रवाज रहा है कि वो सोने के कंगन और गले के हार और उनके ताज सोने चांदी के पहना करते थे। तो यहाँ फिर शराब का जिक्र है। इससे पहले दो किस्म की शराबों का जिक्र हो चुका है। एक वो है जिसमें काफूर की आमेज़िश होगी, दूसरी वो शराब जो जंजबील की आमेज़िश वाली होगी। अब इसके बाद एक तीसरी शराब का जिक्र हो रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि शराबन तहूरा, जो अल्लाह ताला की तरफ से फजल खास के तौर पे उन्हें पिलाई जाएगी। वसक़ाहुम रब्बुहुम, उनका रब उन्हें पिलाएगा। इसमें तो, इस शराब में तो, पिलाने में तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये उनका रब उन्हें पिलाएगा, पाकीज़ा शराब। इन्ना हाज़ा कान लकुम, इन्ना हाज़ा, बेशक ये है, लकुम, तुम्हारे लिए, जज़ाअन, बदला, वकाना सायुकुम मशकूरा, और है तुम्हारी कोशिश की कदर की गई। तुम्हारी कोशिश जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गई, काबिल कदर ठहरी। वकाना सायुकुम मशकूरा, यानी दुनिया में तुम्हारी जो कोशिशें थीं, सायुकुम, सही, सही कोशिश को कहते हैं। जैसे हज में भी सही की जाती है तो वो भाग दौड़ ही होती है। तो सही से मुराद वो सब काम है जो एक बंदा दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए सर अंजाम देता है। वो दिन रात मेहनतें करता है और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए उसने जो भी काम किए होंगे, अल्लाह ताला के यहाँ उनकी कदर अफजाई की जाएगी। मशकूरा, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कदर ठहरेंगी उनकी कोशिशें। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकुल कुरान, अब यहाँ मुखातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन रुए सुखन कफ़ार की तरफ है। कफ़ार मक्का कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये कुरान आप खुद बना के लाते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई कुरान आता तो इकट्ठा एक ही मर्तबा आ जाता, थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल हो रहा है? तो कुरान में अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज़ का जिक्र करके उसका जवाब दिया है। और भी मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा है, सूरह नहल में भी है, सूरह बनी इसराइल में भी है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये तो नहीं बताया कि उनका ये एतराज़ था। यहाँ सिर्फ अल्लाह ने यही फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ये कुरान आप पर अल्लाह की तरफ से, हमारी तरफ से आया है। पुरजोर अंदाज में अल्लाह फरमाने, इन्ना, इन्ना में भी बेशक हम है, लेकिन फिर नाहनु, ये जो हसर का मफहूम पैदा करने के लिए, मजीद जोर देने के लिए नाहनु का लफ्ज फिर आया कि बेशक हम ही ने, हम ही हैं।
اس کے نازل کرنے والے، نحنو ہم ہی، نزلنا پھر نہ ہم نے، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے، علیک القرآن، آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کرنے والے آپ پہ ہم ہیں، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یہ نازل ہوا ہے تو اس میں ہماری حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں اگر قرآن نازل نہیں کیا تو یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا پیغام بیک وقت ایک کتاب کی شکل میں نازل نہ کریں بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر، وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ، اور نہ کہا مانے ان میں سے، آثِمًا او کفورا، کسی گناہگار یا ناشکرے کا۔ اللہ تعالیٰ کے جو جن عظیم کام پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مامور کیا ہے، اور اس رستے میں جو آپ کو مشکلات درپیش ہیں، جو سختیاں ہیں، جو کچھ بھی آپ پر گزر رہی ہے، اسے آپ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ آپ صبر کے ساتھ، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کریں اپنے رب کے فیصلے پر، کیونکہ مکی زندگی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مشکل حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا رہا، اور آپ کو حکم کیا تھا کہ بس صبر کریں، اور ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں۔ آپ، ہو سکتا ہے آپ پہ زور دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لو اور دو کی پالیسی اپنانے کے لیے آپ پہ یہ لوگ دباؤ ڈالیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان میں سے کسی سے دب کر آپ تبلیغ سے باز نہ آئیں، کسی بد عمل کی خاطر، دین کی اخلاقی تعلیمات میں، یا کسی بھی حق کے منکر کی خاطر، دین کے کسی بھی عقیدے میں ذرہ برابر بھی آپ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اپنے رب کا، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی، وہاں اس کے بعد فوراً ذکر کا، نماز کا حکم دیا گیا، جس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین کے رستے میں دشمنوں کی طرف سے مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی یاد کا حکم دیا جائے تو پھر اس سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی خاص تعین کے ساتھ جب کہا جاتا ہے تو پھر تو نماز مراد ہوتی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِیلًا، بکرہ عربی میں کہتے ہیں صبح کو، اور اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ظہر اور عصر کے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آگے جا کے وَسَبِّحْ فَاسْجُدْ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت میں، پہلے صبح اور شام کی بات ہے، یعنی صبح میں ہوگی فجر کی نماز، وَأَصِیلًا جس میں زوال کے بعد پھر ظہر اور عصر کی نمازیں آ جاتی ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کسی حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ پس سجدہ کیجئے اس کو، وَسَبِّحْهُ اور تسبیح بیان کیجئے اس کی، لیلاً طویلا لمبی رات تک۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد چونکہ شروع ہوتا ہے، اس لیے رات کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہے اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، اس میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح یہ ساری نمازوں کا اس میں ذکر آ جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے یہی اوقات شروع سے تھے، البتہ رکعتوں کا تعین جو ہے
وہ پھر جب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پہ تو پھر اس کے بارے میں بتایا گیا. ان ہاؤلائی یحبون العاجلہ، بے شک یہ یعنی کفار یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ جلدی ملنے والی چیز چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. یحبون یہ پسند کرتے ہیں، عاجلہ عین جیم لام جلد ملنے والی چیز. جلد ملنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ دنیا، ظاہر ہے. اور اس کے اپوزٹ ایک لفظ ہوتا ہے عاجلہ، الف کے ساتھ، اجل سے وہ لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آخرت. ایک دعا بھی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، ابن ماجہ میں آتی ہے، اللہم انی اسالک من الخیر کلہ عاجلہ و عاجلی، عاجلہ و عاجلی ما علمت منہ و ما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں تمام بھلائیاں جلد ملنے والی یعنی دنیا میں، اور دیر سے ملنے والی یعنی آخرت کی. ما علمت منہ و ما لم اعلم، جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ عین کے ساتھ اور الف کے ساتھ. اور میں پناہ مانگتی ہوں ہر برائی سے جو جلدی آنے والی ہے اور جو بعد میں آنے والی ہے یعنی آخرت کی. ما علمت منہ و ما لم اعلم، ان میں سے جن کو میں جانتی ہوں وہ بھی اور جن کو میں نہیں جانتی وہ بھی. تو یہ بھی وہی لفظ ہے عاجلہ، جلد ملنے والی یعنی دنیا کو. یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں. وَذَرَ يَذِرُ چھوڑ دینا، جیسے ذرنی بار بار پیچھے ہم نے پڑھا. اور وہ چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے پیچھے یومن ثقیلا بھاری دن کو. وہ بھاری دن کون سا ہے؟ وہ آخرت کا دن جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ آپ کی دعوت کو سن کر اگنور کرتے ہیں، ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں. یہ دراصل اس وجہ سے ہوتا ہے ایسا کہ ان کی جو دنیا پرستی ہے اس پہ آنچ آتی ہے. اگر یہ آپ کی بات مانیں تو پھر تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. اور یہ جو ہیں یہ آخرت سے بے فکر ہیں، بے نیاز ہیں، اور اس وجہ سے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے پیدا کیا ہے انہیں. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ہم نے ہی مضبوط بنائے ہیں ان کے جوڑ. یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان کے ایک ایک جوڑ کو مضبوط بنایا. یہ جو 6 فٹ کے انسان اتنے مضبوط اتنے طاقتور، یہ جو تم پھر رہے ہو تم ایسے نہیں دنیا میں آ گئے، اس کو بنانے والے ہم ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم اور ان کے جوڑ بند ہم ہی نے مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اور جب ہم چاہیں گے بدل کر لے آئیں گے. امثالہم تبدیلا ان جیسے اور لوگوں کو تبدیل کر کے. یعنی اس سے ایک مطلب تو یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ایک قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ ہم کسی دوسری قوم کو لے آئیں، لیکن اس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم کیونکہ اس کے بعد انسانی تخلیق اور انسانی جسم کے جوڑ بند درست کرنے کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کا اصل مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ آخرت میں ہم ان لوگوں کے جو دنیا کے جسم ہیں، دنیا والے زندگی والے جسموں جیسے اور جسم عطا کر دیں گے. یعنی ایک دفعہ تو انسان جب مرتا ہے وہ مٹی میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. یعنی ایک تو اس کا یہ مطلب بھی ہے جب چاہیں انہیں ہلاک کریں اور انہی کے جیسے دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ لیں. دوسرے یہ کہ جب ہم چاہیں، یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی شکلیں تبدیل کر دیں. یعنی جس طرح ہم کسی تندرست انسان کو صحت مند جسم دیتے ہیں، اس کے اچھے اعضاء اس کے ہم اگر بنا سکتے ہیں تو ہم اس پہ بھی قادر ہیں. ہم کسی کو مفلوج کر دیں، ہم بدل کے اس کا جسم کیا سے کیا کر دیں. کسی کو کوئی ایسی بیماری یا حادثہ پیش آ جائے کہ وہ بعض اوقات لوگ پہچانے نہیں جاتے، اور یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ ہم اٹھا لیں اور دوبارہ سے ان کو
ان جیسے اور جسم عطا کر دیں۔ انا ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، جس کا دل کرے اپنے رب کے قرب کی طرف وہ محنت کر کے کوشش کر کے آ جائے۔ وما تشاءون، لیکن تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اللہ کے چاہے بغیر تمہارا چاہنا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ انسان بہت بے بس ہے اس معاملے میں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر انسان باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتا ہے نا، کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک لائن ہے، یہ ہمیں بہت بڑی حقیقت سمجھا رہی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً ان اللہ کانا علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علیم اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ کب چاہے گا؟ بعض اوقات انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کس کام کے لیے کون سا وقت مناسب ہے۔ وہ جانتا بھی سب کچھ ہے اور وہ حکمت والا ہے، وہ حکمتوں کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ ان اللہ کانا علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وائس رہ تو نہیں گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمتوں میں ہمیں داخل کرے، اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے جن کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔